अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वाइंड अप विद सहाराना में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। पाकिस्तान की पार्लिमानी तारीख का आज एक अहम तरीन दिन है और वो इस हवाले से अहम तरीन दिन है कि आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अपोजिशन से खाली ऐवान के अंदर एतमाद का वोट लिया और उन्हें 178 वोट मिले, जो पिछले जो मुद्दत है उससे 2 वोट ज़्यादा थे। तो एक हवाले से तो बहरहाल वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अपने आप को प्रूव किया कि मैंने पहले से ज़्यादा एतमाद ऐवान का लिया है। लेकिन इसी दौरान कुछ बदमज़गी भी हुई और पार्लियामेंट के बाहर मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं के साथ पीटीआई के जो बज़ाहिर पीटीआई के कारकुन थे उन्होंने बदतमीज़ी भी की। मरियम औरंगज़ेब को लात मारने की कोशिश की गई, ज़ुबैर साहब को थप्पड़ मारने की कोशिश की गई और जूता भी उछाला गया। उसके बाद बिलावल साहब का जोराना था, उसमें मरियम साहिबा बोली और उसके बाद बिलावल साहब भी बोले। आलमोस्ट इमरान खान साहब ने भी पार्लियामेंट में वही तकरीर की जो वो पहले करते आए, मरियम साहिबा ने भी वही बातें की जो पहले करते आए, बिलावल साहब ने भी वही बातें की जो पहले करते आए हैं। और ऐसा लगा कि ये रहनुमाओं के आपस में अना की लड़ाइयाँ हैं जो जारी हैं, इसमें कहीं अवाम नज़र नहीं आई, अवाम के हवाले से कोई गुफ्तगू नज़र नहीं आई। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने महंगाई का जो जिक्र किया आखिर में, उसमें भी उन्होंने कुछ नए ख्वाब दिखा के बात ख़त्म कर दी। फौरी रिलीफ वाला जो मामला था वो नहीं हो सका और हो भी नहीं सकता, जाहिर है सरे दस्त हो ऐसा मुमकिन भी नहीं नज़र आता। बहरहाल चीज़ें बड़ी तेज़ी से बढ़ रही हैं। मरियम साहिबा का ये कहना है कि ये बस थोड़े दिनों की बात है और उसके बाद ये सिस्टम जो है लपेट दिया जाएगा या वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब लपेट दिए जाएंगे। और बिलावल साहब का भी यही कहना था कि अगर पीडीएम इसी तरह अपने मौक़िफ़ पे खड़ी रही तो वो दिन दूर नहीं, हमने एक सीट जीत के इमरान खान साहब को जो डेंट डाला है ये रुकने वाला नहीं, ये आगे बढ़ेगा। और उसके बाद ऐसा लग रहा है कि सिवाय सियासतदानों के पास एक दूसरे के लिए दशनाम तराजी के कुछ नहीं है, अवाम के लिए शायद कुछ नहीं है। मैं पहले दिन से मेरा मौक़िफ़ ये रहा है, मैं जब से अल्लाह ने मुझे ताकत दी बोलने की, लिखने की, कि इस सारी गेम में अवाम कहीं नहीं होते। इस सारी गेम में सिर्फ ताकतवर और वो एलीट क्लास होती है जो सिर्फ एक दूसरे को नीचा दिखा के इक़्तिदार की कुर्सी पे बैठना चाह रहे होते हैं। अब मरियम साहिबा हों या बिलावल साहब हों, जब वो ये बात करते हैं कि जी अरकान असम्बली को जो है वो डिटेन कर लिया गया, बंद कर दिया गया, तो हंसी तो आती है कि ये काम शुरू ही आपने किया और ये काम का इख्तिताम अगर या आगे बढ़ रहा है तो ये किस तरह हम आप उन्हें गाली दे सकते हैं। छांगा मांगा के जंगलात से लेके और मरी के रेस्ट हाउसेस तक जो शर्मनाक कहानियाँ हैं वो कहीं मेरा ख्याल है अभी इतनी आसान नहीं है कि उसे भूला जा सके। मैं आज इमरान खान साहब अगर इस तरह करते तो मैं उसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं दे रहा, मैं तो कंटिन्यूटी की बात कर रहा हूँ। बहरहाल और भी बहुत सारे मामला थे तो गुफ्तगू करेंगे। मेरा आज का जो पैनल है ये तीनों जय्यद सहाफ़ी हैं, एक अरसे से पाकिस्तान की सहाफ़त में मौजूद हैं और एक अरसे से पाकिस्तान की सहाफ़त में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ये वो लोग नहीं हैं जिनको मेहरबानों ने उठा के बड़ी बड़ी स्क्रीनों पे बिठा दिया हो, ना ये वो लोग हैं जिनके पीछे खुफिया फोर्सेस होती हैं जो धकेल धकाल के आपको किसी और जगह ले जाते हैं जहाँ पे आप जाके हिज मास्टर वॉइस बन जाते हैं। इनकी अपनी आवाज़ है, अपना एक मौक़िफ़ है और तगड़ा मौक़िफ़ है, उस पर डटे रहते हैं। यही वजह है कि उसकी कीमत भी अदा करते हैं। मेरे आज के पैनल में एहसन ज़िया साहब मौजूद हैं, कालम निगार हैं, एंकर हैं, एनालिस्ट हैं और एक बहुत पुराने लाहौर में अपनी सहाफ़ती खिदमात अंजाम दे रहे हैं। हामिद खान अलमशिकी को तो आप जानते ही हैं, वो आपको मुख्तलिफ़ चैनल्स के ऊपर नज़र आते हैं। अगर इनका सारा टाइम हम इकट्ठा कर लें जो मुख्तलिफ़ चैनल्स पर नज़र आते हैं तो ये किसी एंकर से ज़्यादा एक दिन में नज़र आ रहे होते हैं। मियाँ हबीब साहब सीनियर एनालिस्ट भी हैं, कालम निगार भी हैं और एक अरसे से लाहौर में अपने सहाफ़ती खिदमात अंजाम दे रहे हैं। एहसन ज़िया से मैं शुरू करता हूँ। एहसन, आप समझते हैं कि आज जो कुछ भी हुआ पार्लियामेंट के बाहर वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये कोई नई बात भी नहीं है। आपको शायद याद हो कि नुसरत भुट्टो साहिबा जब बाहर निकली थी एक बार तो उनके को सर फाड़ दिया गया था और मेरे ख्याल 13 टाँके लगे थे और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के साथ भी इसी तरह का सलूक जलसों में और मुख्तलिफ जगह पे होता रहा। बहरहाल आप समझते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए और ये सिलसिला शायद रुके ना, क्योंकि आज जो कुछ कहा गया है कि हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे और मरियम साहिबा ने कहा है कि हमने भी जूते पहने हुए और हमारी हील भी बहुत मजबूत है।
اچھا اسحاق صاحب، آپ نے بہت خوبصورت طریقے سے مجھ سے پہلے چیزوں کو ایکسپریس کر دی، اور میں یہ کہوں گا کہ پاکستان کے لوگوں کو یہ دیکھنا چاہیے کہ آج کے دن سے پہلے ان کے حالات کیا تھے اور آج کے دن کے بعد جب انہوں نے حلف لے لیا پرائم منسٹر صاحب نے تو ان کے حالات کیا. تو میرا خیال ہے کوئی خاص ڈفرنس نہیں ہے، بالکل ویسے ہی تھے جیسے پہلے تھے اور ویسے ہی اب تھے. اب جو کچھ ایوانوں کے اندر ہوا اس کو میں اس حوالے سے کہوں گا کہ یہ اس بات کی انڈیکیشن کر رہا ہے کہ پاکستان کی سیاست میں اس لیول کے اوپر جسے ہائر لیول آپ کہتے ہیں کہیں نہ کہیں تشدد کا ایلیمنٹ مجھے آتا ہوا اب زیادہ نظر آ رہا ہے. آپ کہہ رہے ہیں بڑھے گا. اچھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ بڑا ہائی سیکیورٹی زون ہے، اور آج آپ کو پتا ہے کہ پرائم منسٹر صاحب نے آج اپنا حلف لینا تھا تو اس لیے سیکیورٹی اور بھی زیادہ بڑی ہوئی تھی. تو وہاں پر جو یہ واقعہ ہوا ہے جو پی ٹی آئی کے لوگوں نے کیا ہے، ڈیفینیٹلی وہاں نون کے لوگ تو موجود نہیں تھے یا کوئی اور جماعت کے پی ڈی ایم کے لوگ تو موجود نہیں تھے، تو گورنمنٹ کی ڈیفینیٹلی آشیرواد کے بغیر وہ لوگ وہاں تک نہیں پہنچ سکتے. جہاں تک پارلیمنٹیرینز کی بات ہے تو انہوں نے تو وہاں آنا تھا، چاہے وہ وہاں احتجاج کے لیے باہر بیٹھتے یا اندر چلے جاتے، تو ان کا تو وہ کام تھا. اب ان کے راستے میں رکاوٹ کر کے، اور آپ یہ دیکھیں کہ شاہد خاقان عباسی اس ملک کے پرائم منسٹر رہے ہیں، آپ ان پہ کوئی بھی الزامات لگائے، ان کے ساتھ جو کوئی سلوک ہوا یہ باقیوں کے ساتھ ہوا. تو میرا خیال ہے کہ جو اس وقت دی رولر ہوا ایٹ دی ہیلم آف افیئرز، انہیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جب آپ کسی کے ساتھ کرتے ہیں تو تشدد جو ہے وہ مزید بگیٹس کرتا ہے مزید تشدد کو. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ پاکستان کی سیاست میں چیزیں ابھی تھمی نہیں. گورنمنٹ نے جو آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ اپوزیشن کے بغیر ایوان کے اندر سے اعتماد پرائم منسٹر صاحب نے لے لیا ڈیفینیٹلی ان کے پاس نمبر گیم تھی، انہوں نے لے لیا. لیکن آپ یہ دیکھیں جہاں اپوزیشن موجود نہیں ہوتی اور اس طرح کی سچویشن میں اعتماد لیا جاتا ہے تو اسے میں کہوں گا مینڈیٹ نہیں ہوتا. اچھا ہاں جی، اس کو کیونکہ یہ کس طرح کا ایک سچویشن تھی جس کے اندر مینڈیٹ جسے کہتے ہیں عوامی اپوزیشن موجود ہوتی ہے، پرائم منسٹر مینڈیٹ لیتے ہیں، وہ مخالفت کرتے ہیں، اور ایوان کے اندر جو چیزیں تھیں وہ نہیں تھی. آج ایک خالی ایوان تھا اور ان کے لوگ تھے، اور ان کے لوگوں کو جس طرح رکھا گیا ان کی جو ہے ان کی جو پریزنس کو یقینی بنایا. ایک دن سے پہلے آپ بھی سینئر جرنلسٹ ہیں، یہ باقی میرے بھی ساتھی صاحب جانتے ہوں گے اسلام آباد میں کیسے انہیں مقید کیا گیا تھا، ایم این اے ایم پی ایس کو کس طرح مختلف علاقوں سے اٹھا کر ان کو ہوٹلوں میں رکھا گیا اور پاکستان کی تمام مشینری سے پہ لگی رہی. تو ڈیفینیٹلی جب آپ الزام کسی پہ یہ لگاتے ہیں کہ جی دوسروں نے کیا، اور آپ نے چھانگا مانگا کا ذکر کیا، ہماری سیاست میں یہ ایلیمنٹ ہے، یہ کہنا کہ یہ گورنمنٹ اس سے مبرر ہے، تو میں سمجھتا ہوں ایسی بالکل کوئی بات نہیں ہے. پرائم منسٹر صاحب نے آج آپ کے بات کی کہ انہیں کوئی فکر نہیں پڑتا اگر انہیں آج اعتماد کا ووٹ نہیں ملتا. تو اگر آپ 2 دن کی ایکٹیویٹی دیکھ لیں تو آپ کو پتا چل جائے کہ وہ کتنے زیادہ فکر مند تھے کہ کوئی ایک بندہ بھی ہے وہ سلپ نہ ہو جائے کسی صورت میں، اور پوری کی پوری گورنمنٹ مشینری جو ہے اس پر لگی رہی. رہی بات کہ جناب جو ہے یہ ذکر کیا جاتا ہے کہ جناب بڑے نوٹ چلے، پیسہ چلا سینٹ کے الیکشنوں میں، تو آپ تھوڑے دن پہلے چلے جائیں، تھوڑے دن پہلے جب چیئرمین سینٹ کا الیکشن ہوا اور چیئرمین سینٹ بنے تو جب ان کے کافی سارے لوگ جو تھے گورنمنٹ کے ساتھ جا کے مل گئے اور یہ ووٹ ہوا، اور اسے آپ کو پتا ہے کہ بلاول صاحب نے ایک اشائیہ دیے تھے جہاں ان کا نمبر گیم پوری تھی لیکن وہاں جا کے پوری ہو گئی، ان کے خلاف ہو گئی اور گورنمنٹ کو جا کے ملی. تو یہ گیم پرائم منسٹر صاحب نے خود کی اس وقت کی ہمارے جو مقتدر ادارے ہیں اس میں وہ ملوث رہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو سینٹ کا الیکشن ہے وہ ایک بات کی انڈیکیشن ضرور ہے کہ مقتدر حلقوں نے اس کے اندر وہ رول پلے نہیں کیا جو کہ ہم سمجھ رہے تھے کہ یہ پلے کیا جائے گا سینٹ کے الیکشن کے اندر. وہ تھوڑے سے ہمیں اس میں سے نکلتے نظر آئے اور انہوں نے یہ گیم دے دیا، آپ کو پھینک دی پولیٹیکل جماعتوں کے اندر، ٹھیک ہے جی آپ خود کر لیں. تو ڈیفینیٹلی جو چیئرمین سینٹ کی جو بات اس سے پہلے جو سینٹ کے الیکشن ہوئے یوسف رضا گیلانی صاحب کے، تو اس میں ایک بہت بڑا ایک شخصیت جسے کہا بھی جاتا ہے اور عمران خان صاحب نے اس کا ذکر بھی کیا، زرداری صاحب کا ایک بہت بڑا رول ہے، انہوں نے پلے کیا. اور یہاں جو ہمارے سینٹ کے الیکشن ہوتے ہیں اس کے اندر آپ کو پتا ہے کہ یہ کوئی آج نئی بات نہیں ہے، سب کرتے ہیں. اس سے پہلے چیئرمین سینٹ کے الیکشن میں بھی یہ کچھ ہوا. مجھے یہ لگ رہا ہے کہ پاکستان کے حالات جو ہیں ابھی ٹھیک نہیں ہوں گے. اپوزیشن جس طرح آج باہر رہی ہے، اگر یہ اندر آ جاتی اور یہ لے لیتے تو پھر اور بات تھی. اس کا مطلب ہے کہ وہ انہوں نے اپنا آپشن سڑکوں پر آنے والا احتجاج کا آپشن نہیں چھوڑا. ایسے میں جس طرح اٹیک کروایا گورنمنٹ کی طرف سے تو مجھے چیزیں آنے والے دنوں میں نارمل نظر نہیں آ رہی. ٹھیک ہے میاں حبیب صاحب، آپ سے میں پوچھنا چاہ رہا تھا، ایک تو احسن کا کہنا ہے کہ یہ مینڈیٹ نہیں ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں مینڈیٹ نہیں ہے؟ دوسری بات یہ کہ کیا جو آج کا واقعہ ہوا، میری اپنی ایک وہ ہے کہ جن لوگوں نے یہ کیا اور جس طرح کا انہوں نے ایکٹ وہاں پہ کیا، آپ بھی صافی ہے، میں بھی، ہم نے دیکھا اکثر پلانٹڈ لوگ آتے ہیں اور وہ اس طرح کی حرکات کر کے اور گیم کو کسی اور طرف لے جاتے ہیں. آپ کی رائے کیا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی کے کارکن تھے اور اتنی کم تعداد میں تھے اگر وہاں ہونا تھا انہوں نے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ رانا صاحب. ایک تو جو آج کا دن تھا نا وہ پی ٹی آئی کا دن تھا. انہوں نے ایوان کے اندر بھی اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا، اپنے مسل دکھائے، اور ایوان کے باہر بھی انہوں نے اپنے، اور اس کا اعلان انہوں نے پہلے سے کیا. احسن صاحب کا کہنا ہے کہ یہ مینڈیٹ نہیں ہے کیونکہ اپوزیشن نہیں تھا. نہیں تھی، یہ کوئی ضروری نہیں. آپ دیکھیں کہ مینڈیٹ آپ کس کو کہتے ہیں کہ ارکان وہ جو اندر بیٹھے ہوئے تھے وہ اراکین اسمبلی نہیں تھے.
کیا وہ عوام کا ووٹ لے کر نہیں آئے تھے اور انہوں نے ہی ووٹ دیے یا کسی اور نے ووٹ دی؟ اگر تو کسی اور نے ووٹ دیے تو پھر واقعی مینڈیٹ نہیں ہو سکتا. لیکن اگر منتخب اراکین اسمبلی نے وزیر اعظم کو ووٹ دیا ہے تو پھر مینڈیٹ اور آپ کس کو کہتے ہیں؟ کیا اگر اپوزیشن وہاں بیٹھنا نہیں چاہتی تھی تو ان کو کوئی منتیں ترلے کر کے پاؤں پڑ کے اس طرح تو ڈیڈ لاک پیدا ہو جاتا ہے نا. اگر آپ کہتے ہیں اپوزیشن اگر نہیں سسٹم کو چلنا دینا چاہتی اور وہ ان کی چوائس تھی کہ ہم باہر جائیں, ہم اس کا حصہ نہ بنیں, کیونکہ ان کو پتا تھا کہ ان کی نمبر گیم پوری ہے, تو اس وجہ سے انہوں نے اپنا آپشن استعمال کیا اور میں سمجھتا ہوں کہ دونوں نے اپنا آئینی حق استعمال کیا. اور اپوزیشن اگر احتجاج کرنا چاہتی تھی اور وہ اسمبلی کے اندر نہیں بیٹھنا چاہتی تھی, یہ ان کا آئینی حق ہے, انہوں نے اپنا استعمال کیا. اور مینڈیٹ لینا جو ہے وہ وزیر اعظم کا ایک قانونی اور آئینی جواز تھا, حق تھا ان کا. انہوں نے اس کے لیے اجلاس بلوایا ہوا تھا. پارلیمنٹ کے باہر ہوا, اس پہ کیا کہتے ہیں؟ اچھا, پارلیمنٹ کے جو باہر ہوا ہے نا, یہ میں احسن صاحب سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ یہ کشیدگی بڑھنے کی علامت ہے. یہ سیاسی طور پر ماحول کو کشیدہ کیا جا رہا ہے. انتہائی بدقسمتی یہ ہے ہماری سیاسی, دونوں جانب سے کیا جا رہا ہے, دونوں جانب سے کیا جا رہا ہے. اور اس میں جو ہے نا, میرا خیال ہے کہ حکومت کو جو ہے وہ صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے, کیونکہ اپوزیشن کو تو سوٹ کرتا ہے, لڑائی اپوزیشن کو سوٹ کرتی ہے, اور اپوزیشن تو چاہتی ہے کہ ایسے واقعات ہوں تاکہ عوام کے پاس جایا جائے اور حالات کو کشیدہ کیا جائے. تو یہ ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری سیاسی جماعتوں کی بدقسمتی ہے کہ انہوں نے اپنے ورکرز کی ٹریننگ ہی نہیں کی. کوئی سیاسی جماعت جو ہے وہ انہوں نے برداشت کا کبھی درس نہیں دیا, بلکہ وہ لوگوں کے جذبات ابھارتے ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف. دیکھیں کہ سارا پاکستان کا سیاسی سسٹم جو ہے نا, وہ کسی اخلاقیات پر منحصر نہیں ہوتا, وہ کسی ڈیلیورنس پر نہیں ہوتا, وہ عوام کی خدمت کی بات نہیں کرتے. وہ سارا کچھ جو ہے نا ایک دوسرے پہ الزام تراشی اور عوام کو جذباتی کر کے, اپنے کارکنوں کو جذباتی کر کے, ماحول کشیدہ کر کے, اور اس میں سے اپنا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں, کیونکہ ان میں اہلیت ہی نہیں ہے کہ یہ عوام کی بات کر سکیں, اور عوام کیونکہ پروگرام ہی نہیں ہے کہ ہم کس طرح ڈیلیور کریں گے. میرا خیال ہے کہ آج کے یہ ایک بہت بڑا جھٹکا تھا عمران خان کے لیے. عدم اعتماد کا جو کارڈ تھا وہ خیر ریفیوز ہو گیا 6 ماہ کے لیے, لیکن اصل امتحان اب جو ہے نا چیئرمین سینٹ کے الیکشن پر ہوگا. لیکن عمران خان کو اس سے سبق سیکھنا چاہیے. یہ کوئی بات نہیں کہ انہوں نے اعتماد کا ووٹ لے لیا اور اب وہ سمجھتے ہیں کہ میں محفوظ ہوں. اصل میں یہ سارے حالات کیوں کر پیدا ہوئے, ان کا انہیں جائزہ لینا چاہیے. انہیں اپنے اراکین اسمبلی سے راہ و رسم بڑھانے چاہیے, انہیں تھوڑا سوشل ہونا چاہیے. پاکستان کا میکانزم ایسا ہے, آپ سیاست میں بالکل ڈکٹیٹر بن کے نہیں رہ سکتے. آپ کو لوگوں کی غمی خوشی میں شرکت کرنی چاہیے. خاص کر کے اراکین اسمبلی کو سب سے جو زیادہ گلہ ہے وہ یہی ہے کہ یہ ہمارے نہ کسی کی خوشی میں جاتے ہیں, نہ کسی کی غمی میں جاتے ہیں, نہ اس طریقے سے جو ہے ملنا گوارا کرتے ہیں. تو ایک تو انہیں یہ کرنا چاہیے. دوسرا میرا خیال ہے کہ انہیں نظر ثانی کرنی چاہیے اپنی ٹیم پر, اور تیسرا انہیں پروگرام دینا چاہیے اور اس پہ باقاعدگی سے لوگوں کو بتانا چاہیے کہ میں یہ کر رہا ہوں, تاکہ عوام کو یہ جو ایک ہماری سیاست کے حوالے سے بات چل نکلی ہے نا کہ شاید یہ سارا کچھ لڑائی جھگڑوں کی نظر ہو جائے گا اور عوام کے لیے کچھ بھی نہیں ہو رہا, اس کی طرف انہیں توجہ دینی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. عامر خان صاحب, پی ٹی آئی نے ماضی میں پارلیمنٹ کا بائیکاٹ کیا ایک عرصہ, اور اس کے بعد خیر وہ بعد میں واپس بھی آ گئے. آج اپوزیشن نے بائیکاٹ کیا, اور مجھے لگتا ہے کہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اسی طرح ریپیٹ ہو رہی ہیں, صرف چہرے بدل رہے ہیں, کریکٹرز وہی ہیں, حالات وہی ہیں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستانی سیاست جو ہے وہ ابھی تک میچور نہیں ہو سکے؟ دیکھیے بات یہ ہے رانا صاحب کہ جو ابھی صاحب کہہ رہے تھے اور میاں صاحب کہہ رہے ہیں, اس حد تک تو میں پورا ایگری کرتا ہوں کہ جو پی ٹی آئی کے کارکن ہیں یا جو پارلیمنٹ کے باہر ہوا ہے, اس کو کسی بھی طرح نہ تو آپ تہذیب کے دائرے میں سمجھ سکتے ہیں, نہ ہی اچھا سیاسی کلچر اس سے پروان چڑھ سکتا ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ جب ہم مثالیں دے رہے ہوتے ہیں جی کہ یہ 90s کی سیاست واپس آ گئی ہے, یہ تشدد کی سیاست آ رہی ہے, تو اس کے سب سے بڑے ذمہ دار جو ہے وہ پارٹی لیڈرشپ ہے, تمام پارٹیوں کی. دے ہیو ٹو اپنا, جس کو کہتے ہیں نا, اپنے کارکنان کو وہ اپنی ٹریننگ دیں. کارکنان کے اندر صبر و تحمل ہونا بڑا ضروری ہے. لیکن جب حامد خود لیڈرشپ بالکل للکارے گی اور اوے پوئے کرے گی اور وہ کہے گی اور کرپٹ اور وہ چور اور ڈاکو, تو پھر بالکل کوئی کہہ رہا ہے جی میں اس کو چوک میں گھسیٹوں گا, کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ کر دو, گھیراؤ جلاؤ. مطلب میں یہ سوچتا ہوں کہ پاکستان
کہ سیاست اور سیاسی جماعتیں کس طرف کو لے جا رہی ہیں. دیکھیں سیاسی جماعتیں جو ہوتی ہیں وہ ایک انسٹیٹیوشن کا درجہ رکھتی ہیں, ایک ادارے کا درجہ رکھتی ہیں, اور اگر اداروں کے انسٹیٹیوشن کے اندر اس طرح کی آپ کو ٹریننگ ملے گی تو آپ کی سوچیں کہ آپ کی قوم کی کیا تربیت ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ بات کرتے ہیں نا ہم کہ جی خالی ایوان تھا یا اپوزیشن کے بغیر تھا, تو اس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے مینڈیٹ کی. کیوں کہ اس کو نہ تو حکومت نے اس کو روکا کہ جی آپ نہ آئیں, اور دوسری بات یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ اس لیے وہ نہیں آئے, وہ نہیں چاہتے تھے کہ جی وہاں پر اس طرح کی کوئی ماحول بن جائے جس سے وہ اراکین جنہوں نے وزیر اعظم کے خلاف یعنی گیلانی صاحب کو ووٹ دیے ہیں وہ ایکسپوز ہو جائیں. وہ ابھی چاہتے تھے کہ ان کو ایکسپوز نہ ہونے دیں. تیسری بات یہ ہے کہ جہاں تک پرائم منسٹر کا یہ ووٹ آف کانفیڈنس لینے کا تعلق ہے, میں اس کو کرکٹ کی زبان میں عمران خان صاحب کی زبان میں ان کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ وہ سمجھیں کہ یہ ٹیسٹ میچ تھا اور اب ان کی دوسری اننگ شروع ہوئی ہے. ایک اعتماد کا ووٹ انہوں نے بحیثیت وزیر اعظم لیا پہلی بار 176 ووٹوں کے ساتھ, آج ان کی دوسری اننگز ہے اور اس میں ان کو انتہائی ذمہ داری سے کھیلنا ہے, اور اس کی واحد جیت کی واحد امید یہ ہے کہ عوام سے اعتماد لیں, عوام کا اعتماد بحال کریں. دیکھیے بات یہ ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں تو آن گراؤنڈ دیکھیں, مہنگائی ہے, بے روزگاری ہے, کووڈ-19 ہے, افراتفری ہے, یہ سارے وہ مسائل ہیں جس کو وزیر اعظم کو ہر صورت ایڈریس کرنا پڑے گا. ٹائم حکومت کے پاس بہت کم ہے. ایک تو یہ جو اپوزیشن کہہ رہی ہے نا کہ 2 مہینے 4 مہینے 6 مہینے, میں کہہ رہا ہوں جی 2 سال یہ اپنی ٹرم پوری بھی کر لیں, لیکن اگر عوام کو ریلیف نہ دی تو کیا فائدہ. عوام کی ساری امید, عوام کی ساری توقعات جو ہیں وہ پوری نہیں ہوں گی. اور ایک اور بات آپ رانا صاحب یہ سمجھیں کہ اپوزیشن جو ہے اس نے تو سیاست کرنی ہے, اس نے تو وزیر اعظم کو حکومت بدلنے کی سیاست کرنی ہے, اس نے جناب چیئرمین سینٹ بننے کی سیاست کرنی ہے, اس نے اسپیکر بدلنے کی سیاست کرنی ہے, اس نے پنجاب میں تبدیلی لانے کی سیاست کرنی ہے. حکومت کے پاس کوئی چوائس نہیں, بس عوام کی بہتری کی سیاست کرے, عوام کو ریلیف دے, اور عوام اگر جس کے ساتھ ہوتے ہیں اس کو کوئی نہیں ہلا سکتا ہے. اور میرا خیال ہے کہ یہی واحد حل ہے گورنمنٹ کے لیے اور یہی مشورہ ہے. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آ کے بات کروں گا میں اس پہ کہ عمران خان صاحب کے جو 16 باغی ہیں یا منافقین جنہیں وہ کہتے ہیں, آج ان منافقین نے ہی خان صاحب کو ووٹ دیا, اور اگر وہ 16 مائنس کر دیں اور 178 میں سے تو میرے خیال ہے 162 بنتے ہیں, تو یہ تو کافی نہیں ہے اکثریت آپ کو بطور وزیر اعظم رہنے کے لیے. تو یہ بھی ایک اخلاقی سا پہلو ہے, اس پہ بات کریں گے, لیکن ایک کمرشل بریک لیتے ہیں. عمران خان صاحب سے آج انہوں نے ہی خان صاحب کو ووٹ دیا, تو کیا وہ لوگ جو خان صاحب کے ساتھ جسے پنجابی کے اندر ٹڈو نال نہیں ہے, ان کا جو ووٹ ہے وہ کتنا میٹر کرتا ہے, اس پہ بات کروں گا. احسن صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ 16 ووٹ جو خان صاحب کے بقول غدار بھی ہیں اور منافق بھی ہیں, ان کا ووٹ لینا اخلاقی طور پہ کہاں خان صاحب سٹینڈ کرتے ہیں؟ اچھا, میں اس پہ تھوڑی سی بات کروں گا. پہلے مینڈیٹ کی بات کی تھی, میں نے اخلاقی بات کی تھی کہ اخلاقی مینڈیٹ نظر نہیں آتا. اچھا, دوسری بات یہ جو آپ نے کی ہے, اس کے اندر آپ یہ دیکھیں جو 16 لوگ جنہوں نے جا کے وہاں پر یہ کیا, یا 15-16 لوگ جتنے بھی ہیں جنہوں نے سینٹ کے الیکشن میں پی ٹی آئی کی مخالفت میں جا کے سارا کچھ کیا, یہاں وہ ایک ٹیکنیکل پرابلم میں پھنسے ہوئے ہیں. ہو سکتا ہے اگر یہ پرابلم ان کے ساتھ نہ ہوتی تو آج ان کا ووٹ بھی شاید نہ ہوتا. وہ یہ ہے کہ اگر وہ آج پرائم منسٹر کو ووٹ نہ دیتے, یا فرض کیا اپوزیشن موجود ہوتی اور وہ اس کی مخالفت میں چلے جاتے, تو فلور کراسنگ کی شک ان کے اوپر لگ جاتی تھی. وہ لا موجود ہے جس کی وجہ سے وہ ڈسکوالیفائی ہو سکتے تھے, ان کے پاس آپشن کوئی اور نہیں تھا. یہ جو 16 ووٹ ہے, آپ یہ انڈرسٹینڈ کر لیں کہ اگر ان میں سے کوئی ایک بندہ بھی آج پرائم منسٹر کے خلاف جاتا تو اس کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا, اس نے ڈسکوالیفائی ہو جانا تھا. تو اس لیے اس کو یوں سمجھ لیں کہ انہوں نے اپنی ڈسکوالیفیکیشن ان میں سے بہت سارے لوگوں نے بچائی ہے, اور وہ اس میں انہوں نے اپنے آپ کو کلیئر کیا گورنمنٹ کے سامنے. شک ہے یہ بھی زرداری اور نواز شریف کی لائی ہوئی ہے. چلیں اب چکے ہیں تو اس کو اس تناظر میں بھی آپ نے دیکھنا ہے. لیکن آپ نے دیکھنا ہے, جیسے میاں حبیب صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی, میں سمجھتا ہوں کہ ساری باتیں کر کے انہوں نے کہا جی آپ کا جب ڈکٹیٹرشپ والا رویہ ہوگا, ڈکٹیٹرشپ والا رویہ اگر ہے تو یہ سارا کچھ ہو رہا ہے نا. تو جو پولیٹیکل لوگ ہوتے ہیں جو عوام کی خدمت میں کرنے آتے ہیں تو وہ ڈکٹیٹر نہیں ہوتے, وہ عوام کے خادم ہوتے ہیں, وہ اپوزیشن کو بھی ساتھ لے کے چلتے ہیں. دیکھیں جمہوریت کا حسن اپوزیشن ہے, یہ اس کا رائٹ ہے, وہ باہر رہ سکتی ہے, لیکن جمہوریت کا حسن یہ ہے کہ وہ ہاؤس کے اندر رہتی ہے, اور پھر اس میں ہوتا ہے بائیکاٹ بھی ہوتا ہے. لیکن اگر آج جب پرائم منسٹر صاحب یہ ووٹ لے رہے تھے, اگر وہ وہاں ہوتے تو یہ حسن والی بات میں سمجھتا ہوں ہوتی. لیکن اب ان کی سپیچ آ جاتے ہیں جب وہ انہوں نے جب الیکٹ ہو گئے ہیں دوبارہ سے ایک قسم کو اعتماد کا ووٹ لے لیا ہے, تو اگر آپ سپیچ سن لیں
اور میں آپ پیچھے 3 سال پیچھے چلے جائیں تقریباً, تو وہ جو کنٹینر پہ تقریر تھی اور آج کی تقریب میں آپ کو ذرا بھی فرق نظر نہیں آئے گا. وہی ریپیٹیشن تھی, وہی گھسی پیٹی باتیں تھی. اسی طرح میں اب تھوڑا سا لفظ سخت استعمال کروں کہ عورت ہوتی ہے نا, وہ چوک میں بیٹھ جاتی ہے, بال کھول لیتی ہے, وہ کہتی ہے میں لوٹی گئی. تو اس طرح کی جو ہے آپ اتنے پیسمسٹ ہو جاتے ہیں. آپ قوم کو کوئی وے آؤٹ بتائیں کہ یار وے آؤٹ کیا ہے. چلیں آپ کہتے ہیں جی باقی چور ہیں, ڈاکو ہیں, آپ کہے جا رہے ہیں, 3 سال سے آپ کہہ رہے ہیں, قوم نے آپ کو اس کے اوپر ووٹ دے دیا. 3 سالوں میں ہونا تو یہ چاہیے تھا بھائی وہ چور ہیں, ڈاکو ہیں, مان لیا آپ کو ووٹ دے دیا. آج 3 سال بعد آپ قوم کو یہ بتاتے ہیں کہ یار یہ دیکھو جتنے چور ڈاکو تھے یہ جیلوں کے اندر ہیں, اور یہ میں نے جو لوٹی ہوئی قوم کی رقم ہے ریکور کروا لی ہے. خان صاحب نے کہ عدالتیں جو ہیں جب ان کے پاس جا کے عدالتیں انصاف ہی نہیں کریں گی تو میں کیا کروں گا. دیکھیں نا وہ خان صاحب نے تو انصاف نہیں دینا, فیصلے تو عدالتوں نے کرنے. مجھے یہ بتائیں کہ چیف الیکشن کمیشن نے اگر وہاں پر ان کا کیا پرابلم تھا چیف الیکشن کمیشن کا پیچھے یوسف رضا گیلانی کے الیکشن میں, انہوں نے تو الیکشن کروایا, وہ جو سلسلہ تھا اس کے تحت ہوا. جو بھی لوگ لیکن سپریم کورٹ نے یہ بات کہی اپنے فیصلے میں, رائے کا اظہار کیا کہ الیکشن کمیشن شفاف انتخابات کا بندوبست کرے. اور جب یہ بات ایک طے تھی, سب کو پتا تھا کہ جی اس میں پیسے چل رہے ہیں, ویڈیوز بھی آ گئی, ساری چیزیں, اور ایک کینڈیڈیٹ جو میجر پارٹی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ اس میں بے ایمانی ہونی ہے, تو کیا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری نہیں تھی کہ اس کو فول پروف کرتی؟ سپریم کورٹ کا جو ڈیسیژن آیا, میں تو اس کے بات نہیں کروں گا کیونکہ کورٹ کا ڈیسیژن ہے, لیکن آپ کا جو پہلے سیٹ طریقہ کار اس کے تحت یہ الیکشن ہوا ہے, ان کی ضروری بالکل تھی کہ الیکشن کمیشن کرتے. لیکن عمران خان صاحب کا جو رویہ ہے کہ ہر جو ڈپارٹمنٹ ان کو لگتا ہے کہ ان کے خلاف گیا اس پہ الزام لگا دیتے ہیں, وہ الیکشن کمیشن ہو, وہ اپوزیشن, سارے چور ڈاکو نہیں ہیں. آپ سب کو چور اور ڈاکو کہہ رہے ہیں, میں کہہ رہا ہوں آپ کی پرفارمنس کیا ہے. سب سے پہلے قوم نے آپ کو مان لیا, آپ نے ان کو چور ڈاکو کہا, میں کہتا ہوں جی وہ ہے, تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے آپ صحیح کہہ رہے ہیں. آپ نے کیا ریکور کرایا آج تک؟ جن کو آپ نے چور ڈاکو کہا, آپ نے کہا اس وقت دیکھیں آپ تھوڑی دیر آپ کو سمجھنا پڑے گا, 3 سال پہلے کیا ہوا تھا. ایک ملک کے الیکٹڈ پرائم منسٹر کے خلاف ایک بہت بڑی مہم چلی, کہا جی پناما جو ہے اس کے اندر بہت بڑی کرپشن ہو گئی. مان لیا, میں نے بھی ووٹ دیا, پی ٹی آئی کو دیا تھا, یار یہ صحیح کہہ رہے ہوں گے, لیکن 3 سال کے اندر بھی آپ پروف نہیں کر سکے. اچھا وہ جس بندے کو کہہ رہے ہیں, آپ پرائم منسٹر کو سن لیں, وہ کہتے تھے جی میں یہ یہاں تک پہنچ گیا جی میں اس کے اے سی اتروا دوں گا, میں اس کا یہ کر دوں گا. وہ بندہ جیل میں تھا, یہ جا کے امریکہ کے اندر تقاریر کر رہے تھے, ایک ملک کا پرائم منسٹر جا کے وہاں یہ باتیں کر رہا ہے, امریکہ کے اندر جا کے جی میں اے سی اتار دوں گا. آپ لیول دیکھیں ذرا, وہ بندہ وہاں بیٹھ کے باہر بیٹھ کے تقاریر کر رہا ہے اور قوم کو خطاب کر رہا ہے, اور یہاں بیٹھے ہیں. آپ نے مریم نواز سے لے کے جس پہ الزام لگایا, سارے ایون جو ان کے 2nd اور 3rd ایئر کے لوگ ہیں وہ بھی آج باہر ہیں. ٹھیک ہے, اور میں اس میں صرف ایک پوائنٹ کہہ رہا ہوں, میں یہ کہہ رہا ہوں آپ نے ریکوری نہیں کہی. دوسرا آپ نے کہا کہ قوم کی حالات ہم بدلیں گے. میں کہتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے ان کی یہ لسٹ بند کر دیں اور ان سے پوچھیں ٹھیک ہے جی آپ نے جو الزامات لگائے مان لیتے, تھوڑی دیر ذرا آپ اپنی لسٹ بتا دیں, 1 2 3 کوئی ایک کام مجھے بتا دیں جو 3 سالوں میں آپ یہ کہیں کہ میں نے یہ کریڈر پہ میرے یہ ہے, میں نے مہنگائی ختم کر دی ہے, میں ڈالر کی ریٹ نہیں چلائی. میں کچھ بتا دیں قوم کو کہ جناب آپ کو لائے تھے, وہ تو ظالم تھے, لوٹا گیا, آپ کو مینڈیٹ دے دیا, 3 سالوں میں آپ نے کیا کیا, اس کا ذرا جواب دیں. حامد صاحب, احسن کی بات کسی حد تک تو ٹھیک ہے کہ جی آپ اپنی پرفارمنس بتائیں نا کیا ہے, لیکن میرا سوال اس میں تھوڑا سا پہلے میں چاہ رہا ہوں کہ آپ سے سوال کر لوں. ایک تو یہ کہ نواز شریف صاحب کو اتنا شور مچانے کے بعد اقامہ کے اوپر نکالا گیا, یہ اقامہ ہوتا کیا ہے اور اس کے بینیفٹس کیا ہیں؟ اقامہ دیکھیے جی, اٹ از اے ریزیڈنٹ پرمٹ. یہ ان کو دیا جاتا ہے جو وہاں پر کسی ملازمت کے لیے جاتے ہیں کسی ادارے کے ساتھ, اور وہ کنٹریکچوئل ایک ملازمت ہوتی ہے. اس ملازمت کے دوران اس ٹائم پیریڈ کے لیے اس کو وہ ریزیڈنٹ پرمٹ کے طور پہ یوز کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور اب اسی اقامے کا رینیول ہوتا ہے جیسے جیسے آپ کا ایگریمنٹ رینیو ہوتا رہتا ہے. اقامے کی ایک شک جو ہوتی ہے وہ لازمی ہوتی ہے کہ اس کے تحت آپ کو ایک سرٹن سیلری ملے گی, اس کے اگینسٹ آپ سرٹن بینیفٹس اٹھائیں گے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اقامے کے اندر یہ شرط لازم ہوتی ہے کہ آپ اس کمپنی کے ملازم ہیں. پاکستان کا آئین یہ کہتا ہے کہ آپ 2 ملازمتیں نہیں کر سکتے. اچھا نہیں, اس میں اقامہ میں یہ بھی ایک چھوٹ ہے کہ آپ جب تک آپ اقامہ آپ کے پاس ہے تو آپ جو پیسوں کی ٹرانزیکشن ہے, دوسری بات یہ کہ اصل جو چیز ہے جو اصل ہے کھول سکتے ہیں, منی لانڈرنگ جو ہے ایک طریقے سے منی لانڈرنگ کر سکتے ہیں بالکل. اور دوسرے اینڈ کے اوپر اگر اس کا جو مانیٹری ایسپیکٹ ہے وہ یہی ہے کہ آپ بینک اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں. آپ اگر آپ نے بزنس اقامہ لیا ہوا ہے تو آپ کمپنی بھی کھول سکتے ہیں, آپ بزنس بینک اکاؤنٹ بھی کھول سکتے ہیں.
آپ منی لانڈرنگ کے لیے، کیونکہ دبئی اور جو دبئی جیسے ممالک ہے اس کے اندر تو آپ کو پتا ہے کہ کوئی بھی نہ ٹیکسیشن ہے نہ ہی منی لانڈرنگ کے متعلق کوئی ایسے قوانین ہیں، اور اس کو ایک یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں اقامہ بیسیکلی آپ کی دولت کو تحفظ دینے کے لیے اور ایک شیلٹر دینے کے لیے تھا۔ میں یہ کہوں گا، دیکھیے میں احسن صاحب سے معذرت کے ساتھ تھوڑی اختلاف کروں گا، ہمارا آج کا میرا خیال ہے یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم خان صاحب کو اس بارے میں دیکھیں کہ جی خان صاحب نے کیا کیا غلط کیا یا نواز شریف صاحب کے ساتھ کیا زیادتی ہوئی یا نہیں ہوئی۔ ہمارا آج کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ قوم کے لیے آگے کیا ہے، اور دوسری بات یہ کہ ہم پولیٹیکلی کہاں جا رہے ہیں۔ دیکھیے اس ساری باتوں کا اگر میں نچوڑ نکالوں نا جو احسن صاحب نے کی ہیں، تو مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ یہ اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ ہمارا پولیٹیکل سسٹم فیل ہو رہا ہے۔ اگر سسٹم فیل ہو رہا ہے تو پھر وہ لوگ ٹھیک بات کر رہے ہیں کہ لیٹس چینج دا ریجیم۔ پاکستان میں جو جمہوریت ہے، جو پارلیمانی جمہوریت ہے، اگر وہ بار بار اسی طرح فیل ہوتی رہی تو پھر وہ لوگ جو صدارتی نظام یا دوسرے نظام کی بات کرتے ہیں پھر وہ ٹھیک ہوگے۔ بات یہ ہے کہ ہم نے ملک کو بچانا ہے، ایک چیز، دوسری بات یہ کہ ہم نے جمہوریت کو جمہوری اقدار کے ساتھ بچانا ہے۔ اگر پارٹیوں میں ڈکٹیٹرشپ ہو تو جمہوری اقدار نہیں رہتی ہیں۔ اگر ہم نے ہزاروں مثالیں دی ہیں کہ اگر بلاول جیسے ینگ لڑکے کو، اعتزاز احسن جیسے زیرک سیاستدانوں کو سلیوٹ کرنا پڑتا ہے، اور اسی طرح مریم بی بی کے آگے جب اس طرح ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونے پڑتا ہے، حمزہ شہباز 4 انگلیوں سے زیادہ ہاتھ نہیں ملاتے ہیں، یہ بڑا ہمارا بدقسمت کلچر، دونوں طرف سے یہ بڑا بدقسمت کلچر ہے۔ عمران خان صاحب کا جنازوں پہ نہ جانا، عمران خان صاحب کا اپنے ممبر پارلیمنٹ سے انٹریکشن نہ کرنا، عمران خان کا اپنی بہت ساری چیزوں میں اس دائرے میں رہ جانا، اس غلطیوں سے یا اس کو کوئی جسٹیفائی نہیں کر رہا، لیکن انگریزی میں کہتے ہیں one wrong cannot justify another wrong۔ ایک غلطی سے دوسری غلطی کی جسٹیفیکیشن نہیں ہوتی ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آج پاکستان کو ہم نے صحیح ڈگر پر چلانا ہے، ہمیں اپنا پولیٹیکل سسٹم ٹھیک کرنا ہے، اور اس کے لیے تمام جماعتوں کو اپنے ذاتی مفادات سے ہٹ کر سوچنا ہے۔ ہم اس چیز میں لگے ہوئے ہیں۔ میں جب پی ڈی ایم کی ساری موومنٹ دیکھ رہا تھا، کور کر رہا تھا، میں بار بار ہر پروگرام میں ایک بات کرتا تھا کہ ان کے جلد سے گنتی کے اعتبار سے تو شاید ان کو نظر آئیں کہ بڑے اچھے ہو رہے ہیں، اس پہ ایشوز جو ڈسکس ہو رہے ہیں وہ عوامی نہیں ہو رہے، عوامی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے، اسی طرح آج جو میں سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر عمران خان کے لیے واحد راستہ یہی ہے، یہ سب کو بولڈ آؤٹ کر سکتے ہیں اگر عوام کو کانفیڈنس دے دیں، عوام کو ریلیف دے دیں۔ اور یہ بھی میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ ایسے نہیں ہے، بہت ساری بہتریاں ہو رہی ہیں، لیکن چونکہ گورنمنٹ کی بہت ساری جو اقدامات ہیں وہ ایسے ہیں جن کے ثمرات ابھی نظر نہیں آئیں گے۔ اس کی ایک ایگزامپل میں دینا چاہوں گا کہ ایف اے ٹی ایف کی 27 شرائط جو تھیں، ان میں سے 24 شرائط جو پاکستان نے پوری کی ہیں، بنیادی طور پر وہ پاکستان کو اکنامیکلی بہت مضبوط کر دیں گی۔ آج میں بینکنگ سیکٹر سے بات کرتا ہوں، آج میں بزنس مین سے بات کرتا ہوں، وہ ایک ہی بات کہتا ہے خان مشرقی صاحب، اس نئی حکومت نے ہمارے لیے جو شارٹ کٹس تھے نا بزنس کے، پیسہ بنانے کے، انڈر انوائسنگ کے، اوور انوائسنگ کے، ریبیٹ لینے کے، اس کو بینکنگ اتنی چینلائز ہو گئی ہے کہ یہ اکانومی خود بخود بوسٹ کرے گی۔ سر دیکھیے بات یہ ہے کہ things will take time، اور اس وقت کو ہمیں انتظار کرنا پڑے گا۔ یس، عوام کو ریلیف سبسڈی کے ذریعے دی جائے، عوام کو ریلیف ہر صورت دی جائے، اور یہ جو ہر مہینے فیک نیوز بھی چلائی جاتی ہے، میں بڑا حیران ہوا کہ جی 20 روپے پیٹرول آج مہنگا ہونے لگا ہے، وہ سارا دن لوگ حکومت کو گالیاں دیتے رہے۔ میں نے کہا یار ابھی آئے تو صحیح، شام کو دیکھا تو کچھ نہیں ہوا۔ مقصد یہ کہ پروپیگنڈا وار کے اندر بھی حکومت کا فیلئر ہے، اور حکومت کو اس چیزوں کو ہر صورت دیکھنا پڑے گا، اور اسی میں ان کا بچاؤ ہے، ورنہ تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستان۔ میاں صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ سسٹم جو ہے یہ فیل ہو رہا ہے، یہ ڈیلیور نہیں کر پا رہا، اور اس سسٹم کے جو کسٹوڈین ہیں اور جو سٹیک ہولڈرز ہیں وہ اس سسٹم کو اس سطح پہ ایکسپوز کرتے جا رہے ہیں، جس کے بعد اس سسٹم پہ یقین ختم ہو جائے گا؟ اور کیا ایسا ممکن ہے کہ پاکستان میں کوئی اور سسٹم بھی انٹروڈیوس کیا جا سکے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ قانون اور آئین آپ جو ہے نا سنہری حروف سے لکھ لیں، آپ سونے کے پین سے سیاہی سے لکھ لیں، لیکن اگر اس پہ امپلیمنٹ کروانے والے کی نیت ٹھیک نہیں ہے نا، تو میرا نہیں خیال کہ وہ کوئی برابر ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھ لیں، کوئی بھی سسٹم لے کے آ رہے ہیں، دنیا میں بہت سارے سسٹم چل رہے ہیں، کہیں بادشاہت ہے، کہیں پارلیمانی صدارتی نظام ہے، کہیں پارلیمانی جمہوری نظام ہے، کہیں ڈکٹیٹرشپ ہے، کہیں مارشل ہے، لیکن اصل دیکھا جاتا ہے کہ وہ ڈیلیور کر رہا ہے یا نہیں۔
बदकिस्मती से पाकिस्तान में आपका जमहूरी सिस्टम डिलीवर नहीं कर रहा, अवाम इससे मुतमईन नहीं है, लोगों ने कब्जा किया हुआ है हलकों पर और वही जीत के आ जाते हैं। पाकिस्तान में 3 से 4 हजार लोग हैं जिनके नजदीक ये सारा सिस्टम घूम रहा है और वही इसके बेनिफिशरी हैं। इसके अलावा पाकिस्तान में और अवाम जो है वो इसके बेनिफिशरी नहीं है। एक तो ये हो गया। अच्छा, दूसरा, क्या ये सिस्टम बदलने से कोई बेहतरी आएगी? तो मेरा ख्याल है कि अगर आपको ये पता चल गया है कि ये सारा कुछ जो है ये चंद लोगों ने इसको कब्जा किया हुआ है, तो फिर आपको चेंज करके देख लेना चाहिए। आप देखें कि कौन सी सियासी जमात है जिसने की हुकूमत नहीं रही और अवाम उससे मुतमिन है, किसी से भी मुतमिन नहीं है, माफ कीजिएगा। तो फिर आपको किसी और तरफ जाना चाहिए, बजाय ये कि कोई आप सानहा तलाश करें और किसी हादसे का शिकार हो जाए। खान साहब तो की कारकर्दगी से वैसे मियां नवाज शरीफ को बड़ा फायदा है, ये तो बात माने ना कि खान साहब की नाकस कारकर्दगी का सबसे ज्यादा फायदा मियां नवाज शरीफ को और आसिफ जरदारी। देखिए, बात यह है कि ये है जाती लोगों को फायदे, मसलन लीडरशिप को फायदे, अवाम को ना किसी के आने से कोई फायदा हुआ है और ना किसी के जाने से कोई फायदा हुआ है। और पाकिस्तान की सियासत सिर्फ 2 लफ्जों पर घूम रही है, आवे ही आवे और जावे ही जावे। इसके अलावा मुझे आप बता दें कि पाकिस्तान की सियासत का कोई जो है वो यहाँ कोई मकसद हो या कोई आप इससे कोई बेहतरी की गुंजाइश निकाल से, मुझे तो नजर नहीं आती भाई। तो पाकिस्तान में जो है वो आपको 3-4 चीजें जो है ना फौरी तौर पर करने की। एक तो ये यहाँ जो है ना जिसके पास भी ताकत है वो आइन और कानून को फॉलो नहीं करता, बेशक उसमें एक कांस्टेबल है और बेशक उसमें मुल्क का प्राइम मिनिस्टर है, बेशक उसमें आपका कोई सियासी लीडर है, ब्लैक मेलरों का माशरा है, मुनाफों का ये माशरा है। आपने वो 16 अरकान की बात की, मेरा ख्याल है कि देखें उनसे बड़ा शायद, चूंकि वो लीडर हैं, उनसे बड़ा शायद मेरा हाल पाकिस्तान में कोई मुनाफिक नहीं होगा। भाई आप में इतनी जरूरत थी, पहले तो आपको बिकना नहीं चाहिए था। अगर आप बिक गए थे फिर आप में इतनी जरूरत होनी चाहिए थे कि आज असेंबली में ना जाते। आप असेंबली में चले गए थे, आपको खड़े होकर कहना चाहिए था कि हमें इत्मीनान नहीं रहा, लिहाजा जो है हम आपको वोट नहीं देते। ऐसा इतनी जरूरत हो सकती है वैसे? नहीं, मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई जरूरत उनमें है, क्योंकि अच्छा ये गिला भी नहीं बनता ना। मैंने कहा चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन आपके सामने हुआ, जब अपोजिशन के लोगों को इन्होंने किया तो उस वक्त तो जब पीटीआई में टूट के लोग आ रहे थे तो खान साहब कहते थे 1 विकेट और गिर गई, 1 विकेट गिर गई। और इलेक्शन से पहले तक तो ठीक था, नहीं, इलेक्शन के बाद अगर हुआ है ना तो वो गलत हुआ, और जब भी ये होगा तो ये गलत होगा। अब देखें बात ये है कि सेनेट का इलेक्शन आ रहा है, चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन, उसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सियासी जमातों को देखें, उनका भी फर्ज बनता है, बजाय कि एक दूसरे की टांग खींचने का जो इन्होंने कर लिया उसमें मट्टी डाल दें। चलो हम ये भी नहीं डालनी चाहिए। हालांकि मैं आपको बताऊं, इलेक्शन कमीशन मुतनाजा हो चुका है, नया इलेक्शन कमीशन बनना चाहिए, चूंकि उनके 2 अरकान के बारे में ये दबे लफ्जों में ये बातें की जा रही हैं कि वो मैनेज हुए हैं, उन्होंने पैसे लिए हैं और जिन जिन लोगों ने पैसे दिए हैं वो बाहर बैठे हैं, और ये इस पे भी वैसे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। तो बड़ी मियां साहब आपने तो बहुत बड़ी बात कर दी और बहुत बड़ा इल्जाम लगा दिया इदारे पे। नहीं, इदारे के आप अगर देखें, मैंने वाशिकाफ अल्फाज में बात कर दी है, लेकिन बहुत सारे लोग दबे लफ्जों में बात कर रहे थे। ये तो इस पे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि क्या आया, कोई मैनेज हुए हैं नहीं हुए, उन्होंने पैसे लिए नहीं लिए, और कुछ लोगों के उनकी बॉडी लैंग्वेज से लग रहा है कि वो शायद मियां साहब की बात को मैं इस तरह जरूर सेकंड करूंगा कि तस्वीरें बोलती हैं। आपने वो 2-4 तस्वीरें देखी कि जब वो पंजाब के जो इलेक्शन हो रहा था, सेनेट का इलेक्शन, तो वो जो बैठे हुए थे, मुझे इनका नाम भूल गया, जो पहले पंजाब के चीफ इलेक्शन कमीशन थे, आज इसमें बैठे हुए प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे जो इलेक्शन कमीशन के वहां पे। वो जब सरदार अयाज सादिक आता है तो खड़े हो जाते हैं, जब शहबाज शरीफ आते हैं तो खड़े हो जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर आता है तो बैठे रहते हैं, और असद कैसर आते हैं तो बैठे इवन ये कि प्राइम मिनिस्टर उनसे बात कर रहे हैं तो वो खड़े होकर उन्होंने जवाब नहीं दिया, उन्होंने बल्कि वो टेप लगा ली उन्होंने इस तरह करके। ने वो कर्टेसी में उनसे बात की। देखिए, इट इज अ कर्टेसी कि आपसे कोई बात करे आप खड़े हो जाते हैं, और वो प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, इससे एक बात मैं आपको बताऊं, मैंने मुझे नहीं याद, मेरा ख्याल है मुझसे किसने शेयर किया एक छोटा सा डेटा, शायद मियां साहब थे या किसी ने, कि उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की जितनी ब्यूरोक्रेसी है, खुसूसन पंजाब की जो ब्यूरोक्रेसी जो बहुत सारी फेडरल में चली गई है, वो सारी ज़हनी तौर पे पिछले शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ दौर की गुलाम है। ईमान से मुझे बड़ा अफसोस हुआ वो फिगर्स पढ़ के, वो किसी ना किसी तरह नवाज शरीफ साहब से या शहबाज शरीफ साहब से ऑब्लाइज हुए हैं, आउट ऑफ द टर्न उनको तरक्कियां मिली हुई हैं, या वो एलिजिबल नहीं थे उस जॉब के और उनको जनाब ऑब्लाइज किया गया। उसका नतीजा ये है कि आज पाकिस्तान के अंदर मतलब एक जिसको कहते हैं ना सेकंड टियर
چل رہا ہے کہ جی ان کے اندر ایک بلیف سا بیٹھا ہوا ہے کہ جی میاں شہباز شریف نے اچھا حامد میں ایک بات کرنا چاہ رہا تھا، ایک سیکنڈ ذرا. بات یہ ہے کہ جی ان کو فوری طور پہ چاہیے ساری سیاسی جماعتوں کو بیٹھ کے نیا الیکشن کمیشن بنائے، ورنہ آئندہ ضمنی یہ تو کوئی بات نہیں میاں کہ اگر آپ کی مرضی کا رزلٹ نہیں آئے گا تو آپ کہیں گے نیا الیکشن یہ بات نہیں ہے. یہ تو ہونا چاہیے سر. میں ہوگا اور کیا دسکا کا الیکشن قبول کر لیا جائے گا؟ ڈسکا کا الیکشن کا ایک ایویڈنس بن گیا. میں چھوٹی سی بات کرنا چاہوں گا. ڈسکا کا الیکشن جو ہے وہ الیکشن کمیشن نے جس طرح 6 دن میں نئے الیکشن کا فیصلہ دیا بیسڈ آن اے ویڈیو، یہ پریسیڈنٹ سیٹ ہو جائے گا کہ جی اب حیدر علی گیلانی کی ویڈیو بھی آئی ہے، دوسری ویڈیو بھی آئی ہے. ایسا میرے سوال کا پھر آپ کی باری ہے. دیکھیں بالکل یہ بات جو ہے کہ ہم نے الیکشن جو ڈسکا کا تھا اس پہ الیکشن کمیشن نے بیس کیا ویڈیوز کے اوپر، ٹھیک ہے، اور ایک فیصلہ کر دیا. جبکہ مریم صاحبہ نے شروع میں یہ کہا کہ جی 23 حلقے جو ہیں ان دوبارہ ہونا چاہیے. عمران خان نے بھی کہا، ٹھیک ہے، لیکن الیکشن کمیشن نے آؤٹ آف دا وے جا کے کہا نہیں سارا الیکشن دوبارہ ہوگا. لیکن جب سینٹ کے الیکشن کے اندر اسی طرح ویڈیوز آئیں تو الیکشن کمیشن خاموش رہا. ایک آپ ایک تجزیہ کیجئے گا کہ دیکھیں ایک چیز اگر عمران خان یہ کہتا ہے کہ جی آپ شو آف ہینڈ کریں تو شفافیت ہے نا، وہ یہ تو نہیں کہہ رہا کہ میرے حق میں کریں. اور ایک میجر سٹیک ہولڈر اگر یہ کہتا ہے کہ مجھے اس سسٹم پہ اعتبار نہیں ہے، اس میں فراڈ ہوگا اور اس میں کہیں اسے کوئی بینیفٹ. اچھا میں اس میں احساس سے بھی کہوں گا جو سینٹ کا الیکشن ہوا اس میں چونکہ اس کا آرڈر کیے تھے سپریم کورٹ پاکستان اور پوری ہیئرنگ کر کے کی، اس لیے میں اس کے اوپر نہیں جاؤں گا. ہاں یہ ضرور تھا کہ الیکشن کمیشن کو اس کو اگر شفاف بنانا تھا اس کی ذمہ داری تھی، اسے کی جانی چاہیے تھی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک تصویر کے اوپر جیسے انہوں نے مینشن کیا جی وہ تصویر ہے، ہو سکتا ہے کسی وقت میں اٹھ نہیں سکا کسی وجہ سے ایک قومے کے لیے اٹھ گیا. اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ آج جب حلف لیا جا رہا تھا تو شیخ رشید صاحب کو کوئی لفٹ نہیں کرائی آج پرائم منسٹر صاحب نے. اگر میں تصویر دیکھ کے کوئی فیصلہ کر لوں تو اس حساب شیخ رشید نے ہاتھ ایسے کیا، ڈیفینیٹلی عمران خان نے بھی ایسے کر کہہ رہا ہوں اس کی ایکسپلینیشن آ جائے. اگر یہ بات سچ ہو تو وہ میرا خیال ہے میرا پوائنٹ بھی آندے میں نے آپ کو ایسن میں ایک سوال اس میں تھوڑا سا اضافہ کر دوں. آپ کی باری ہے. بات یہ کہ یہ خالی فوٹیج تصویر کی بات نہیں ہے، یہ ویڈیو کی بات ہے جس ویڈیو کے اندر عمران خان صاحب جو ہیں وزیر اعظم آف پاکستان، الیکٹڈ پرائم منسٹر آف پاکستان، وہ ایک سرکاری ملازم سے بات کر رہے ہیں. کچھ چھوڑ دیں عمر کا تقاضا کر لیتے کہ وہ جو آدمی تھا اسے کھڑا ہو جانا چاہیے تھا. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، بالکل ٹھیک کھڑا ہونا چاہیے تھا. اگر وہ نہیں کھڑے ہو سکے تو اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ وہ کوئی وہاں پہ دھاندلی کروا رہے تھے. اس کا دوسرا پہلو بھی دیکھیں، باڈی لینگویج کیا ہوتی ہے. باڈی لینگویج سے آپ کسی کی نیت کو اس کی باڈی لینگویج سے نہیں کر سکتے. اور اگر وہ اس نے کیا ہے تو سب دیکھیں گورنمنٹ مشینری آپ کے پاس ہے، اگر کہیں ہوا ہے تو بھائی لائیں ان کو انویسٹیگیٹ کریں، ان کے خلاف مقدمات درج کرائیں. آپ کے پاس پورا نظام آپ کے پاس ہے نا، اپوزیشن تو نہیں ہے نا. اچھا اب میں وہی کہہ رہا ہوں سارا کچھ تو آپ کے پاس ہے نا، کریں لائیں سارا کچھ باہر. یہاں تو ججوں تک کی ویڈیوز سامنے آ چکی ہیں، لائیں سارا کچھ سب سے سامنے لائیں. دیکھیں اصل ایشو کیا ہے. ایشو انہوں نے بھی پن پوائنٹ کیا، بڑا اچھا پن پوائنٹ کیا وہ حامد صاحب نے، کہ بات یہ ہے کہ آپ کو انڈرسٹینڈ کرنا ہوگا کہ پاکستان دیکھیں اب وہ 3 سال گزر گئے، اگلا ایشو کیا ہے. پاکستان کے عام آدمی کا مسئلہ کیا ہے. مجھے ایک رکشہ ڈرائیور نے سمجھا دیا تھا، میں بہت بڑا صحافی نہیں اپنے آپ کو سمجھتا لیکن جتنا میں نے کیا مجھے سمجھ نہیں آتی یار پاکستان کے بہت سارے مسائل ہیں، مسئلہ کیا ہے. وہ رکشہ ڈرائیور نے مجھے دورنگ میں اس میں بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا دیکھو جی ہماری طرف سے جو مرضی آئے ہمارا کوئی ایشو نہیں ہے، ہمیں تمہارے 3 مسئلے ہیں. میں نے کہا جی کیا؟ انہوں نے کہا میرا بچہ بیمار ہو جائے، ہسپتال جائے تو اسے عزت سے اس کا علاج ہو جائے، ٹھیک ہے. میرے ساتھ کوئی زیادتی ہو جائے، میں تھانے چلا جاؤں تو میرے ساتھ بدتمیزی نہ ہو، مجھے تذلیل نہ کی جائے اور مجھے انصاف مل جائے. اور میں اگر اپنے بچے کو پڑھانا چاہوں تو وہ عزت کے ساتھ ایک کم جو ہے پیسوں کے ساتھ میں اسے پڑھا سکوں. کہتا ہے چوتھا میرا کوئی ایشو نہیں ہے. اب ان تینوں ایشوز کے بعد پچھلی گورنمنٹ کی کارکردگی کہوں گا، یہ نہیں کہ انہوں نے کیا، یہ دیکھ لیں 3 سال کے اندر اس سارے ایشو پر اگر کوئی کہیں پہ بھی کوئی کرائٹیریا ٹھہرتا ہے تو ٹھیک ہے جی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. بہت شکریہ، بہت شکریہ احسن زیاد صاحب، حامد خان صاحب، میاں حبیب صاحب. پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، انشاءاللہ اگلے ہفتے ملاقات ہوگی. جاتے جاتے صرف اس نوٹ پہ کہ ان ساری آنی جانیوں کا اور ان ساری باتوں کا تو تب فائدہ ہے جب کسی غریب آدمی کو فائدہ ہو، جب کسی غریب بچے کو نوکری مل جائے، جب کسی کے غریب کے گھر میں چولہا جل جائے اور اس پہ روٹی پک جائے، اور جب کسی غریب کو ہاسپٹل جانا پڑے تو اسے علاج مل جائے. اگر یہ سب کچھ نہیں ہو رہا تو پھر زرداری ہو، نواز شریف ہو، عمران ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہاں
قوموں کی زندگی میں مشکل وقت آتا ہے، اگر وہ صبر کا مظاہرہ کریں تو بہتر رزلٹ بھی نکلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ ضروری اس بات کی ہے کہ ہمیں اس بات پہ یقین ہو اور ہم دوسروں کو گالیاں دینے کے بجائے پہلے اپنا کردار ٹھیک کر لیں۔ شاید عوام جب خود اپنا کردار ٹھیک کر لے گی تو اوپر جو حکمران ہیں وہ بھی نیک آئے، نہیں تو چوروں کے جو سربراہ ہوتے ہیں وہ ڈاکو ہی ہوتے ہیں۔ السلام علیکم۔